इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रिजल्ट ली नहीं गई। सारी रात वो खड़े रहे, बैग्स, वोट्स, फॉर्म 45 अपना लेके, जो उनका ऑफिशियल था, उनसे पूछने की जहमत ना की गई और बैठ के अंदर आरओ ऑफिसेस को सील किया गया। ऑल ऑफिसेस, वहां कोई जा नहीं सकता था, एंट्री सबकी बंद, सवाए जो अंदर बैठे हुए हैं, जो मैथमेटिक्स के जौहर दिखाने बैठे थे और कागजों पे इदादो शुमार ऐसे किए जो एडअप भी नहीं होते, जो टैली भी नहीं होते। ये सब तो पहले था कि हां जी हम कह रहे हैं, दुनिया कह रही है। दुनिया के the international media has recognized this to be a totally rigged election, a farce of an election. लेकिन आज तो बिल्कुल फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ सारा कुछ बयान कर दिया गया, कहने को कुछ है नहीं और कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं। आज हमाइयां छुट गई हैं लेकिन कीचड़ उछाली जा रही है। अच्छा देखिए, बात यह है कि जिस तरह से आज जो है, जो कमिश्नर साहब का जो बयान आया है, उसमें एक चीज़ तो वाज़ेह तौर पर अयां हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्टैंड था अपनी 13 सीट्स को लेकर, वो बिल्कुल जो है वो जायज़ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल अपना सही हक मांग रही थी। जिस तरह का इल्ज़ाम ये लोग आज कमिश्नर पे लगा रहे हैं, जैसे अभी अयाज मीर साहब ने बात की कि इन्होंने कहा कि कमिश्नर जो है वो इंसेन था, तो पिछले 2 सालों से आपने एक इतने इम्पोर्टेंट और इतने सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट में आपने एक इंसेन बंदे को कैसे आपने लगाया हुआ था? ठीक है, पहला सवाल तो ये बनता है। दूसरा सवाल ये है कि वो ये बात कह रहे हैं कि जी कमिश्नर जो है उनका कोई राइट नहीं बनता, ठीक है, ना ही उनको ये अथॉरिटी है कि वो जो है वो किसी भी तरह से जो इलेक्शन है उसको जो है मैनेज करें या फिर जो है इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है वो कर सकें। अगर ये उनकी अथॉरिटी नहीं है तो मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या डीसी उनके अंडर नहीं है? क्या आपके एसीज उनके अंडर नहीं हैं? क्या आपके आरपीओ, डीपीओ, डीआरओ, आरओ उनके अंडर नहीं हैं? अगर नहीं हैं तो फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट अटक में किस तरह इलेक्शन वाले दिन, पोलिंग डे वाले दिन, जो हमारे कमिश्नर साहब थे वो वहाँ पर किस चीज़ का मुआयना करने गए थे अगर ये उनको अथॉरिटी नहीं थी? सो ये क्वेश्चन है हमारा, जो ये लोग उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं, जैसे अयाज अमीर साहब ने अभी कहा, तो ये हमारा सवाल है कि फिर क्यों आपने 2 साल से उस बंदे को इतने मेगा प्रोजेक्ट्स, जिनका इल्ज़ाम भी बहुत दफ़ा हमारे लोगों पर लगाया गया, उन मेगा प्रोजेक्ट्स पे जो है आपने एक ऐसे बंदे को जो है वो उसकी तैनाती की हुई थी। दूसरी चीज़ ये कि हम लोगों की आज के इस बयान में जो आपकी कमिश्नर ने दिया, उस बयान के बाद 2 चीज़ें हमारे पास, पहला एविडेंस था हमारे फॉर्म 45 जो हर एमएनए एमपीए के पास मौजूद हैं, जो हमें हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने प्रोवाइड किए थे और वो तमाम जो हैं वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी जो है वो मौजूद हैं। इंटरनेशनल मीडिया को भी हमने प्रोवाइड किए हैं, हमने नेशनल मीडिया को भी प्रोवाइड किए हैं। जिनको नहीं मिले तो वो हमसे ले सकते हैं, हमारे पास मौजूद हैं अभी भी। दूसरा जो प्रूफ है वो है हमारे कमिश्नर का कन्फेशन। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में हमारे हक, अपना हक हासिल करने के लिए बहुत हैं और इससे ज़्यादा हमें किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो डिमांड है, हमारी डिमांड ये है कि इंशाअल्लाह ताला मंडे को हम सब एमएनएज और एमपीएज के जिनके ये मसला है, जिनके उस पर रिगिंग हुई है, हम सब इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएंगे और अगर इलेक्शन कमिश्नर साहब ने हमें हमारा हक जो है वो ना दिया और अगर हमारा नोटिफिकेशन ना किया, तो फिर जिस तरह का आज एक प्रोटेस्ट आपने देखा है, इंशाअल्लाह ताला पब्लिक जो है वो पूरा रिएक्शन आपको फिर देगी, क्योंकि अवामी मैंडेट पे इतनी आसानी से हम किसी को जो है डाका नहीं डालने देंगे। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। ओवर टू अबूजर भाई, द लीगल। यस प्लीज। देखिए
دیکھیں میں جو سمابیہ نے بات کی اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا اور اس پہ ہماری جو لیگل ایشوز ہیں اس کو تھوڑا ایڈریس کر دوں گا. ہمارے پاس جو فرسٹ پیس آف ایویڈنس ہے دیٹ از فارم 40. بیرسٹر ابو ذر سلمان نیازی، میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں اور خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے کیسز بھی کہہ رہا ہوں. اچھا، ہمارے پاس جو پہلی ایویڈنس ہے دیٹ از دا فارم 45 جو میں نے خود نہیں بنایا، پریزائڈنگ آفیسر نے ایشو کیا ہے میرے پولنگ ایجنٹس کو، باقی پارٹیز کے بھی پولنگ ایجنٹس کو، جس پہ کلیئر لیڈ آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کی. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو سیکنڈ پیس آف ایویڈنس ہے وہ ہے اسٹیٹمنٹس آف دا کینڈیڈیٹس جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے نہیں ہیں لیکن باقی پارٹی سے کنٹیسٹ کر رہے تھے. فار انسٹنس ہمارے جیلم کے کینڈیڈیٹ تھے این اے 65 کے، ناٹ جیلم، لالا موسیٰ سے سید وجاد شاہ صاحب. اس وقت قمرالزمان قاہرہ صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ اس میں وجاد شاہ صاحب جیتے ہوئے ہیں، میں بھی ہارا ہوں، لیکن جو تھرڈ پوزیشن پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا کینڈیڈیٹ ہے اس کو فرسٹ کر دیا گیا. اس کے علاوہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کی سٹیٹمنٹس ہیں، پریزائڈنگ آفیسرز کی سٹیٹمنٹس ہیں. یہ ہمارے پاس کنکریٹ ایویڈنس ہے، سبسٹینشل ایویڈنس ہے کہ ہم اپنا کیس اسٹیبلش کر سکتے ہیں. ایک تو ہم نے میڈیا کو بھی ساری ایویڈنس پریزنٹ کر دی ہے. اس کے علاوہ جو کورٹ آف لاء میں ہے، فی الحال تو ہم الیکشن کمیشن کو فیس کر رہے ہیں، وہاں پہ نیکسٹ ویک ہم سارے ہمارے کیسز لگے ہوئے ہیں. تو الیکشن کمیشن سے درخواست یہ ہے کہ یہ جو سیریس قسم کی آخری ایویڈنس جو ہمارے پاس آئی ہے دیٹ از دا کنفیشن آف دا آفیسر جو ان سب کو ہیڈ کر رہا تھا. دیکھیں کمشنر کوئی کلرک نہیں ہے، کمشنر کے نیچے آپ کا ڈی سی سارے کام کرتے ہیں، اس کے نیچے آپ کے جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے، موسٹ آف دیم دے بلونگ ٹو جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، وہ سارے وہاں سے بلونگ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ساری ہائرارکی آپ کی پوری ڈویژن کی ورکس انڈر دا کمشنر. اے اسٹیٹمنٹ فرام دا کمشنر کین ناٹ بی ٹیکن لائٹلی. دیٹ از ایڈمیشن اینڈ کنفیشن آف اے کرائم کہ یہ کرائم کمٹ ہوا ہے. وہ کرائم کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. چوری بھی نہیں ہوا، اس پہ ڈاکہ مارا گیا ہے، دن دہاڑے ڈاکہ مارا گیا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں ہماری اب التجا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. ابھی تک آپ نے جتنے فیصلے کیے ہیں اس سے پاکستان تحریک انصاف کو قانونی بھی نقصان ہوا ہے، اس کے علاوہ سیاسی بھی نقصان ہوا ہے. اب آپ نے دیکھ لیا اس ملک کی عوام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، اور عوام کی وشز، ایسپریشنز جو ہیں، جو ان کو آئین پاکستان کہتا ہے جو پولیٹیکل آرڈر اسٹیبلش ہوگا تھرو ول آف دا پیپل ہوگا، اگر اس پہ ڈاکہ مارا گیا ہے تو آپ کو یہاں پہ صرف بٹھایا گیا ہے جو ٹیکس پیئر کی سیلری آپ لے رہے ہیں اس وجہ سے کہ آپ انصاف کریں. آرٹیکل 218 آئین پاکستان کا کہتا ہے اٹ از یور ڈیوٹی ٹو انشور دا الیکشنز آر ہیلڈ ان فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ مینر. سو فار آپ اس میں فیل ہوئے ہیں. ابھی بھی آپ کے پاس چانس ہے کہ اپنے آپ کو اس سے ایبزالو کریں اور اس ملک میں انصاف کریں. یہ میرا ذاتی ایشو نہیں ہے، نہ سمابیہ صاحبہ کا ایشو ہے، نہ ایون عمران خان صاحب کا ایشو ہے. یہ پاکستان کی 9 سے 10 کروڑ جو عوام ہے جو نکلے ہیں، جنہوں نے ووٹ دیا ہے اپنے کینڈیڈیٹس کے، ان کے حق پہ ڈاکہ مارا گیا ہے. اگر اس کا ازالہ نہ کیا گیا تو اس ملک کی عوام کا ان اداروں کے اوپر جو اعتماد ہے وہ کبھی بحال نہیں ہوگا. اور یہی چیز اس ملک کی جوڈیشری کو بھی میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں. جوڈیشری صرف فنکشن کرتی ہے جب پبلک کا کانفیڈنس ہو ان کے اوپر. اگر پبلک کانفیڈنس لوز کر جائے، یہ وہ عوام ہے جنہوں نے آپ کو، آپ کے ٹیکس سے جو آپ تنخواہیں لیتے ہیں، انہوں نے ووٹ دیا ہے. وہ بڑا سوچ کے آئے تھے کہ ہم اپنی مرضی سے آئین پاکستان کی جو روح ہے، جو سپرٹ ہے، جو کہتا ہے کوئی پولیٹیکل آرڈر اسٹیبلش ہوگا صرف ول آف دا پیپل کے تھرو ہوگا، اس کے علاوہ اس کی کوئی آپشن نہیں ہے. اگر آپ نہیں انصاف کریں گے تو خدارا آپ کے اوپر جو اعتماد ہے وہ عوام کا ختم ہو جائے گا. میں جوڈیشری سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس میں سیریس ایکشن لیں اور انشور کریں کہ اس ملک میں آرڈر وہی اسٹیبلش ہو جو ول آف دا پیپل کے تھرو ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہمیں رول کرنے کے لیے آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. ہمیں 1-1.5 سال ہو گئے، ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹرز ہیں. اس طرح نہیں ہوگا. یا باہر سے آپ لوگ لے آئیں اسپیشل، ان کو یہاں پہ ہمارے اوپر مسلط کر دیں جو 15 سیٹیں بھی نہیں لے سکے اس الیکشن کے اندر. تو اس وجہ سے جو عوام چاہتی ہے، کیونکہ جو پاپولر سوورینٹی ہوتی ہے ڈیموکریسی میں، خلق خدا جو ہے اس کے پاس ہی جائے گی.
سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ ایز پر اور کانسٹیٹیوشن، لیکن اس کے بعد جو طاقت ہے وہ عوام کی ہے، اور یہ سیکرڈ ٹرسٹ ہے. ہم نے جمہوریت کو اگر اس ملک میں گرو کرنا ہے، کرانی ہے، the only way is free and fair election. اگر ہمارا مینڈیٹ ہمیں نہیں دیا گیا، ہم قانونی جنگ تو لڑیں گے، عدالتوں میں بھی جائیں گے، اور ہم اس طرح کیسز کو چھوڑیں گے نہیں کہ جی 2-2 سال 3-3 سال کیس ڈیسائیڈ نہیں ہو رہے. ہم ہر تاریخ پہ جائیں گے، ہم پورا زور لگائیں کہ ان کا کیسز کا فیصلہ ہو، اور ساتھ ساتھ سیاسی جنگ سڑک پہ بھی جاری رہے گی، لیکن قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے، کیونکہ میرا بنیادی حق ہے. آرٹیکل 16 کہتا ہے، 17 کہتا ہے کہ میرا فریڈم ٹو ایسوسیشن، میرا رائٹ ٹو لافل اسمبلی میرا قانونی حق ہے. یہ دفعہ 144 آپ نافذ کر لیں. آپ یہ غیر قانونی غیر آئینی ہے، ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہمارا رائٹ ہے، ہم افراتفری نہیں کریں گے، نہ ہم کوئی قانون توڑیں گے. لیکن رائٹ ٹو اسمبلی یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس کہتی ہے، میرا آئین کہتا ہے، میری ہائی کورٹ کی ججمنٹس کہتی ہیں، میرا رائٹ ہے، یہ ہم سے کوئی نہیں لے سکتا. تھینک یو. کیا اس بارے میں ثبوت نہیں ہے؟ ثبوت اس سے زیادہ کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، لنچ پن آف دی ایڈمنسٹریشن از دا کمشنر. All offices in the division are subordinate to the commissioner. کمشنر ایک چیز کہہ رہا ہے، وہ بات خود کشی تک کی کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں پولیس کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہوں. وہ کہتا ہے مجھے کچہری چوک میں آپ ٹانگ دیں. اس سے زیادہ ہی اسپیکنگ فرام دا ہارٹ. وہ جو کہتے ہیں نا سول، اینگوشڈ سول سے وہ بول رہا ہے. دیکھیے، ون کین پٹ اینی انٹرپریٹیشن بٹ ٹیک ہم ایٹ ہز وہ جو فیس ویلیو ہے، کہاں سے وہ آیا ہے. کنڈکٹ الیکشنز کیے ہیں، اینڈ از اکیوزنگ آلسو، میں یہاں کہنا نہیں چاہتا، بٹ ہی آلسو ٹک دا نیم آف دا چیف الیکشن کمشنر اینڈ آلسو دا چیف جسٹس، کہ وہ بھی اس میں ملوث ہیں. اب میں چیف الیکشن کمشنر صاحب کے رول کے بارے میں کچھ کہوں گا تو وہ گستاخی کے زمرے میں آئے گا اور کنٹیمپٹ آف دی الیکشن کمیشن وہ بن جائے گا. پر میں اگر بیان آپ کو کرنے لگ پڑوں دا رول آف دا جوڈیشری اینڈ دا رول آف دی الیکشن کمیشن، تو رات میرے خیال بیت جائے گی اور کہانی ختم نہیں ہوگی. اور میں یہ بھی بات بتا دوں کہ آپ سے باخبر لوگ اس ملک میں اور کوئی نہیں ہے. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، آپ کا دل بھی اس کی گواہی دے رہا ہے، اور آپ نے سب یہ دیکھا ہے. اس سے زیادہ اور پروف کیا ہو سکتی ہے؟ ایک چیز اور میں کہوں گا، بھائی 2-3 جرنلسٹ کو بٹھا دیں الیکشن کمیشن کے ساتھ اور کہہ دیں کہ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے فارمز 45 لے کے 2 کیلکولیٹر کر کے آپ ایڈ کرتے ہیں، ایک وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. ابھی تک جو ہم الیکشن کمیشن کے سامنے جا رہے ہیں، فارم 45 ہم نے تھدے بنائے ہوئے ہیں سیکیورٹی کے لیے. اوریجنل فارمز کو ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے. میں اوریجنل فارمز کل لے کر آیا تھا اور 3 آدمیوں نے کہا یہ آپ کیا بے وقوفی کر رہے ہیں، حفاظت سے رکھیں. انہوں نے کاپیز بنائی ہوئی، اچھے بھلے پیسے خرچ کر کے پوری کتابیں چھاپی ہوئی ہیں. وہ کوئی دیکھے تو صحیح نا، ایڈ تو آپ کر دیں نا. میں ایک آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں جو میری کنسٹیچوئنسی میں ہوا ہے. ممبرز جو دوسرے ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں، ان کو ایسے ایسے فگرز دیے گئے ہیں جو انہوں نے لیے نہیں ہیں، ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا. ایک پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے، اسے 12,000 ووٹ ملتے ہیں، اسے 74,000 دے دیے جاتے ہیں. بھائی یہ کیلکولیٹر کا ہمیں بتا دیں، یہ کون سے کیلکولیٹرز ہیں جس سے 12,074 بن جاتا ہے. ہم نے شاید آگے بھی الیکشن لڑے، ہمارے فائدے کی بات ہوگی. ہم تھوڑا یہ ملٹیپلیکیشن تو سیکھ جائیں جو یہ الیکشن کمیشن اور اس کا ہوا ہے. کچھ اس میتھمیٹکس اور ریاضی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں.
میں یہ آپ کو کہہ دوں بڑے الیکشن دیکھے ہیں لیکن ایسا جو ہے کیونکہ میں نے جیسے آپ سے گزارش کی پریزائڈنگ آفیسر سے ریزلٹس لینے کا تکلف ہی نہیں کیا گیا اور اپنی مرضی سے کر دیا ہے. ہمیں بتا تو دیا جائے. اور ایک اور چیز سائن کرا کے آپ فارمز 45 اگر بناتے ہیں وہ تو کرمنل آفینس بنتا ہے. آپ فورج کر رہے ہیں. سامنے تو کریں نا, کمپیئر کر دیں. الیکشن کمیشن کے 2 ممبرز 3 ممبر کہیں ہاں بھائی لاؤ اپنے فارم 45 بٹھا دیں وہاں پہ ڈسٹرکٹ یا الیکشن کمیشن کے آدمی ایڈ کرو بھائی اور آپ اپنے بتاؤ. دودھ کا دودھ, یہ بائی دا وے پی ایم ایل نون کا فیوریٹ فریز ہے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو یہ کریں تو صحیح نا. دیکھیے وہ ہمارے آج کل کی اصطلاح میں 2-3 ٹرمز جو ہیں کافی فیملیئر اور پاپولر ہو گئے ہیں. فیملیئر اور پاپولر ہو گئے ہیں. ایک ہے کہ وہ کون آئے تھے, نامعلوم آئے تھے. میں بھی الیکشن سے کچھ دن پہلے میرے حلقے سے 7, 8, 9, 10 آدمی اٹھا لیے گئے. کسی تھانے میں رپٹ یا پرچہ درج نہ ہوا. ہمیں نہیں پتا تھا کس مقام پہ ہیں. ان میں سے 3-4 آگے ہیں, 2-3 نہیں آئے. پوچھا گیا کون ہے, تو اگر آپ مجھ سے خلوت میں پوچھیں تو میں آپ کو بتا دوں گا. خلوت میں نہ پوچھیں تو میں کہوں گا کچھ نامعلوم تھے, ان کا ڈاکخانے کا ایڈریس میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا. تو میرا خیال ہے یہ آپ کو پوسٹل ایڈریس جو ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ, اور جو ریلیز ہوئے انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ ہمیں کسی نے نہیں لیا, ہم کہیں کام کے سلسلے میں وہاں گئے تھے تو گھر سے کوئی 5-6 دن ہم لاپتہ ہو گئے. ہم نہیں ہوگے, پر میں وہ پوسٹل ایڈریس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کو مطلع کر دوں گا. نہ میں نے کہا, میری زبان سے ایسا نہ ہو جملہ. میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن تو اتنا کامیاب رہا, اتنا افیکٹو رہا, اتنا ہنرمند رہا کہ ایسے الیکشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے. ان کو تو ہنرمندی کا کوئی تمغہ ملنا چاہیے. تمغہ وہ کیا ہے, تمغہ حسن کارکردگی, وہ ملنا چاہیے. کیا ہو گیا؟ ساری گل ہو گئی ہے, انہوں نے کہا تھا فیلڈ میں لڑنا. وہ ساروں کو بتا رہے تھے ساڈی گل ہو گئی ہے. بات ان کی گل ہو گئی تھی. صرف ایک چیز نکل آئی جو عوام پاکستان ہے, پاکستان کے لوگ جو ہیں, انہوں نے وہ گل کو خراب کر دیا. نہیں تو گل تو ہو گئی تھی. یہ تو جو ووٹ شہریار صاحب کو پڑے ہیں اور جو باقیوں کو پڑے ہیں, اس نے ستیہ ناش کر دیے سارے کا. وہ جو گل ہو گئی تھی اور گل برباد کر دیتی انہوں نے. آواز آ جائے گی. اچھا
مجھے تو میر تقی میر کا شعر یاد آ رہا ہے. میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے، اب میں وہ لفظ تو نہیں استعمال کر، اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں، تو سادہ تو ہم ہیں. دیکھیے اب وہ پتہ نہیں آپ کے وہ ذہن پہ وہ فیض صاحب کیوں چڑھے ہوئے ہیں. میں نے وہ ان کی ایک، اب میں ان کے کیا وہ خاندان کا حسب وہ جو ہے وہ سارا وہ بتاؤں، ایشو وہ نہیں ہے. لیٹ اس کانسنٹریٹ آن دی ایشو، کیونکہ وہ بڑا آپ جو کر رہے ہیں بہت انٹرسٹنگ ہے اور اس پہ میں پوری ایک ڈسکویزیشن دے سکتا ہوں. پر مسئلہ یہاں پہ اس الیکشن کا ہے کہ اس میں یہاں کیا ہوا، نہ کہ یہ کہ میں نے ایک اپنی الیکشن میٹنگ میں فلانے گاؤں میں کہا کہ موجود ہیں. وہ میرا خیال ہے الیکشن والا جو یہ چیز ہے. دیکھیے اس نے، میں اور کوئی لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا، اس الیکشن نے پاکستان کو ڈیمیج کیا ہے. پی ٹی آئی کو آپ رہنے دیں ایک طرف، ایسے کر کے ہم اپنے معاملات چلائیں گے کیسے؟ ان سے کیا حکومت بن پائے گی؟ یہ کچھ کر پائیں گے؟ اور ایسے الیکشن سے کوئی کریڈیبلٹی، کوئی لیجٹمیسی کا سوال پیدا ہوتا ہے؟ مطلب یہ مذاق کر رہے ہیں قوم کے ساتھ. تو یہ پی ٹی آئی کو آپ ایک طرف رکھیں، یہ ظلم یہ ملک کے ساتھ ہوا ہے. ہم نے معاملات، اکنامک سچویشن ہماری کیا ہے، اتنی پریکیریس ہے. اس سے آپ یہاں پہ آپ ہوپ کر سکتے ہیں کہ ایک بینکرپٹ لیگ جس کو آپ نے سہارے دے کے آگے کیا ہے، لیکن وہ آگے کامیاب نہیں ہو سکی، گل ہو گئی سی لیکن کام بیچ میں خراب ہو گیا. تو کیا ہم معاملات کیسے چلائیں گے اس ملک کے؟ ایک منٹ پلیز، وہ کوشچن کر رہے ہیں. ایک منٹ پلیز، وہ کوشچن کر رہے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو میں دو چیزوں کی آپ کو وضاحت کر دوں جی. سب سے پہلی چیز جو ہے کہ آج اگر آپ مریم اورنگزیب صاحبہ کی پریس کانفرنس دیکھیں تو جو ان کا غم اور غصہ تھا، جس طرح وہ چیخ رہی تھی، جس طرح وہ چلا رہی تھی، سب سے پہلے تو ہماری جو پاکستان کی عوام ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے ان کے تمام ظلم اور جبر کو، ان کی تمام سازشوں کو اللہ کے فضل و کرم سے اپنی ووٹ کی طاقت سے ناکام بنایا. اس کے بعد جو ایک امپورٹنٹ بات جس سے انہوں نے شروع کی اپنی پریس کانفرنس، وہ ہے حلقہ 49، جہاں سے میرے والد میجر طاہر صادق صاحب جو ہیں وہ 65,000 کی لیڈ سے وہ سیٹ جیت چکے ہیں. اب وہ جو بات کہہ رہی تھی، یا تو انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا یا انہیں سمجھ نہیں تھی. جو کمشنر صاحب نے بات کی ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 70 ہزار کی لیڈ سے جو لوگ جیت رہے تھے ان کو ہم نے ہروایا ہے. تو میرے والد 65,000 کی لیڈ سے حلقہ NA 49 سے جیت چکے تھے. آپ نے جو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہیں شیخ آفتاب صاحب، وہ 9,500 کی سے ان کو جتوایا گیا. تو اس 9,500 پلس 75,000 ان کا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ 75,000 ووٹس کا فراڈ اور گھپلا ہوا ہے. تو پہلی تو یہ کلیریفیکیشن ہو گئی. دوسری انہوں نے جو بات کہی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ 3 دن انتظار کرتا رہا کہ لوگ ہمارے پاس اپنی شکایات لے کر آئیں. تو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ہم 2 دفعہ الیکشن کمیشن میں گئے. الیکشن کمیشن کا آرڈر میرے پاس موجود ہے. جو پہلا ان کا آرڈر تھا وہ یہ تھا کہ آر او کے پاس آپ جائیں اور 45 کے مطابق جو فارم 47 ہے وہ ہماری غیر موجودگی میں یا میرے الیکشن ایجنٹ کی غیر موجودگی میں وہ فارم جو ہے وہ ایشو ہے. ہم وہ لے کے آر او کے آفس گئے. الیکشن کمیشن کا آرڈر، جب ہم وہ لے کے آر او آفس گئے تو آر او صاحب وہاں پہ موجود نہیں تھے، وہ غائب تھے. وہ ہمیں کسی جگہ نہیں ملے، آر او کے آفس میں تالے لگے ہوئے تھے.
ہم دوبارہ واپس گئے نیکسٹ ڈے الیکشن کمیشن دوبارہ, وہاں سے انہوں نے ہمیں دوبارہ یہ آرڈر دیا کہ اب آپ ڈی آر او کے پاس جائیں, اور ڈی آر او صاحب کو پابند کیا کہ آپ فارم 45 کے مطابق ان کو بٹھا کے فارم 47 شائع کریں. جب ہم دوبارہ ڈی آر او صاحب کے پاس گئے تو وہ بھی غائب تھے, دفتر میں تالے لگے ہوئے تھے. اب ہم تیسری دفعہ دوبارہ الیکشن کمیشن آج گئے ہیں. ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن سے کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر آپ کے آر اوز اور آپ کے ڈی آر اوز آپ کی بات, آپ کے آرڈر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو یہ کیا الیکشن ہے؟ اس کے بعد تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے جو آج انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کی, یہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آپ نے کہا کہ کمشنر صاحب سے کون مل رہا تھا, کون فون پہ باتیں کر رہا تھا, کیا وہ کھا رہے تھے, کیا وہ پی رہے تھے, کب وہ سوتے تھے, کب وہ اٹھتے تھے. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو اگر آپ کے بقول وہ الزام ہے تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کو آپ بلائیں. اس میں بہت سادہ سا فارمولہ ہے, اس میں کچھ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا الزام ہے, تمام کینڈیڈیٹس جتنے بھی پنڈی ڈویژن کے ہیں آپ ان کو کسی بھی جگہ بلا لیں, میڈیا کے تمام نمائندگان کو بلا لیں, ہم اپنے فارم 45 لے جائیں گے. آپ ڈی آر اوز کو پابند کریں, آر اوز کو پابند کریں پنڈی ڈویژن کے, وہ تمام لوگ وہاں پہ آ جائیں گے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ کون کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے. اس میں ہمیں اس کو الجھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس ایشو کو کہ کون ان سے مل رہا تھا, کیا وہ کھا رہے تھے, کیا وہ پی رہے تھے. اس کا سادہ سا اور سمپل سا سولوشن ہے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق اگر ساری چیزیں چاہتے ہیں, اور اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ جیتے ہوئے ہیں, ہمارے پاس ہمارے تمام فارم 45 موجود ہیں. آپ جو جگہ سلیکٹ کریں گے وہاں ہم آ جائیں گے اور تمام آر اوز اور ڈی آر اوز آ جائیں, اور اس چیز کا جو ہے وہ جو ہے کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں کو سمجھ آ جائے. تھینک یو. ہاں میم, میں نے بات کرنی ہے. بیٹی ادھر آ جائیں گی. میں اتنی دیر میں 2 منٹ میں بات کر رہا ہوں. میں آئی ایم کرنل شبیر اوان فرام پی پی 7. مائی ریزلٹ واز ڈکلیئرڈ اینڈ آئی ہیڈ ون دی الیکشن 6,570 ووٹ سے. اس کے بعد آئی ور پرسویڈیڈ ٹو جوائن نون لیگ. I said I cannot betray Imran Khan and my voter 73,000. So they told me that your seat will go. میں کہا let it go. Recounting was ordered اور میرے 13,000 ووٹ جو ہیں 13,000 ووٹ ان کو ڈبل سٹیمپ لگا کے انگوٹھا لگا کے میرا جو اپوننٹ تھا اس کو 3,600 ووٹ سے جتا دیا گیا. اور یہ میرے پاس فارم 47 بھی ہے, فارم 45 بھی ہے. All the evidence I have that I had won the election. آپ بولیں, آواز جائے گی. فون کس کا آیا تھا؟ کس کا فون تھا؟ یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا ہے. اس طرح اچھا فون وہ نہیں آتا ہے, یہ وہ باتیں ہوتی ہیں. آئی واز پرسویڈیڈ. ٹھیک ہے, یہ فون وون والی بات ہی ہوتی ہے نا. یہ اس میں نہیں بتا کیا کس طرح جو بھی کیا گیا. بٹ اچھا, اس پر ٹائم میں بھی ضائع نہ میری میں اس کا ایک منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے پتا ہے جسٹ اے منٹ. شیرازی اس کا یہی بات ہے کہ آئی واز پرسویڈیڈ. ٹیکا بھائی پلیز اچھا, بس وہی ایک منٹ. بات ہے. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم میجر ریٹائرڈ لطاسب ستی, NA 51, مری, کوٹلی ستیاں, کوٹا اینڈ کلر. 4 تحصیلوں پر مشتمل ہے حلقہ. میرے بھائیوں, یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے, جیسے بزرگوں نے بتایا کہ اس چٹھا صاحب کا, لیاقت چٹھا جو ہیں کمشنر, ان کا ضمیر جاگ اٹھا اور انہوں نے وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ سامنے کر دیا جو کہ ہم سے چھپا کے اس کے اوپر بہت بڑی واردات ہو رہی تھی. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کی نیک نیتی ہے, اس کا مخلص پن ہے, اس کا اس ملک اور قوم کے ساتھ لگاؤ ہے, جس کی بنا پہ اس نے گولیاں کھائیں, اس کو جیل میں ڈالا, سارا سلسلہ کیا. لیکن وہ بندہ جو ہے وہ اس نے ہار نہیں مانی, حقیقی آزادی سے وہ پیچھے نہیں ہٹا. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک کمشنر لیول کا بندہ اٹھ کے وہ گواہی دے رہا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ سارے کا سارا غلط ہوا ہے. یہ آپ سب لوگ
آپ سب نے لوگوں نے ووٹ ڈالی ہوگی. میں عمران خان کی طرف سے آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس جوش سے، جس جذبے سے، جس طریقے سے آپ لوگوں نے اس دفعہ ووٹ ڈال کے ان کا تیا پانچا کر دیا، اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. میری 77 سال کی زندگی میں پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ الیکشن، جس طریقے سے بزرگوں نے بتایا کہ اتنے ریگڈ ہوتے ہیں اور اس طریقے سے کیے جاتے ہیں، اس طریقے سے آج دن تک یہ معاملہ نہیں کیا گیا. اس ریگنگ میں بہت ساری چیزیں انوالو تھیں. میں اگر اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو وہ آپ کا اور ٹائم ضائع ہوگا. بات صرف اتنی سی ہے، جیسے بیٹی نے بتایا کہ فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں، اوریجنل موجود ہیں، جن کے اوپر اس پریزائڈنگ آفیسر کے، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے سائن انگوٹھے موجود ہیں. وہاں پہ جو ایجنٹ ہمارے بیٹھے تھے ان کے سائن موجود ہیں، اوریجنل ہمارے پاس موجود ہیں. ہم وہ لے کے آتے ہیں. ہم سب کی، یہ جتنے بھی یہاں ہیں، خواہ وہ ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں یا ایم پی اے کے ہیں، ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس فارم 45 کے مطابق ہمارا رزلٹ جو ہے اس کو ڈکلیئر کیا جائے. یہی ہمارا حق بنتا ہے اور یہی اس کے فرائض میں شامل ہے کہ انہوں نے جو حلف اٹھایا ہوا ہے اس حلف کی وہ پاسداری نہیں کر رہے. انہوں نے آر او آفس کو سیل کر کے، بند کر کے، اندر اپنی مرضی کے رزلٹ بنانے کی جو کوشش کی ہے. میں نے تو اپنے آر او کے خلاف میں ایف آئی آر کٹوانے کے لیے چلا گیا. 2 جگہوں سے وہ ہو کے نہیں ہوئی تو پھر میں جو ہے نا وہ 22A کے تحت گیا. معاملہ ان پروسیس ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا. میں بھی فوجی آدمی ہوں. لیکن یہ معاملہ جو ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ٹوٹلی غلط ہو رہا ہے. اس سے پہلے یہ عوام کا پیسہ لوٹتے رہے. آج انہوں نے عوام کا مینڈیٹ لوٹا ہے. نہیں لوٹنے دیں گے ہم اس کو، انشاءاللہ کسی صورت میں نہیں لوٹنے دیں گے. اور یہ کمشنر صاحب نے جو بات کہی ہے یہ 100% ٹھیک ہے. کمشنر کے نیچے ڈی سی ڈی آر او ہے، اس کے بعد آر اوز جو ہیں وہ اس کے انڈر کمانڈ ہیں. وہ جا کے اگر اٹک میں جو ہے نا وہ پولنگ سٹیشن کو وزٹ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور اس کی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ نیچے ان لوگوں کو آرڈر دے کہ آپ صحیح کام کریں. اس نے جب یہ آرڈر نہیں دیا اور وہ کام ہوتا رہا تو آخر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور اس کا ضمیر جاگ اٹھا اور وہ بول پڑا. جب وہ بول پڑا تو اس کے مطابق ابھی اس معاملے کو ہم کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے. جیسے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ منڈے کو جو ہے ہم الیکشن کمشنر آفس جائیں گے. اگر وہ بات مان گئے تو ٹھیک، اگر نہ مانے تو ہم آخری حد تک جائیں گے اور اپنا حق جو ہے وہ لے کے رہیں گے.